अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने आपसे अर्ज़ की थी कि दुबई में सब अच्छा नहीं है, और अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि मरियम नवाज शरीफ ने दुबई मुज़ाकरात की मेज़ उलट दी है। कोई इत्तेहाद नहीं, अपना अपना इलेक्शन लड़े। आसिफ जरदारी को दे दिया गया है साफ जवाब, और इसके साथ ही इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से उल्टी गिनती वाकई शुरू हो गई है, और इमरान खान की ज़हनी सेहत के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें मौसूल नहीं हो रही हैं। इन तमाम मामलात पर आपसे गुफ्तगू को शेयर करेंगे, मालूमात को शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन एक बहुत ही अफसोसनाक मगर दिलचस्प खबर के साथ। अफसोसनाक खबर तो अगर किसी पर को फायरिंग हो जाए, किसी बंदे पर या किसी के घर पे, तो ये अफसोसनाक खबर है, लेकिन जब उसका पोल खुल जाए तो फिर उसमें दिलचस्पी भी आ जाती है। जनाब लतीफ़ खोसा साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब, और आपको याद होगा कि काफ़ी दिनों से वो लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब, इनको इमरान खान साहब की मोहब्बत बहुत ज़ोर की जागी हुई है, और वो अपनी पार्टी के अंदर भी मातून हो चुके हैं, पार्टी से उनकी बुनियादी रुकनीत को भी मुअत्तल किया जा चुका है। इसी चक्कर में और शायद तो उनका भी इमरान खान की तरफ रुजू करने का मकसद यही था कि उन्हें पीपल्स पार्टी में अब अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था। दोनों बड़े मरूफ वकील हैं, इनका अपना एक सियासी कद काठ भी है, लेकिन बहरहाल हर बंदे की अपनी पार्टी में जगह होती है। कभी कभी बहुत बड़े कद काठ के बावजूद बंदे की जगह ख़त्म भी हो जाती है, तो फिर सियासतदान ने अगला रास्ता तलाश करना होता है ना, तो उन्होंने इमरान खान वाला रास्ता इख्तियार किया। लेकिन इमरान खान साहब के अंदर पता नहीं क्या बात है जी, जो बंदा उनसे मिलता है ना, उसके बाद वो अपना सारे असूल, ज़ाब्ते शाब्ते सब कुछ भूल जाता है, और वो फिर सिर्फ इमरानियात ही पढ़ना शुरू कर देता है। यानी कि इमरानियात से मुराद वो सोशियोलॉजी नहीं है, मतलब इमरान खान की जो है वो तस्बीह पढ़नी शुरू करता है। किसी की तस्बीह पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फिर वो झूठ भी बोलने शुरू कर देता है, और सारी वो दो नंबरियाँ भी शुरू करता है। इमरान खान के अंदर ये पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, यहाँ पर एक मामला हुआ कि जी लतीफ़ खोसा साहब के घर हुई फायरिंग, और फायरिंग हुई तो फिर लाहौर पुलिस आ गई हरकत में, और लाहौर पुलिस ने जो फायरिंग का मुलज़िम था वो कर लिया गिरफ्तार, और गिरफ्तारी के बाद उसने जो इंकशाफात किए, उसने जिसे कहते हैं कि 14 तबक़े रोशन कर दिए। वो डीआईजी हैं लाहौर के कामरान आदिल साहब, यहाँ हमारे पास भी जब किसी ज़माने में एसपी थे तो पिंडी रह कर गए हैं, तो इस वजह से हमारी भी उनसे याद है। आज मैंने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि उन्होंने एक मुलज़िम जो है वो गिरफ्तार किया गया, वो पता नहीं क्या नाम है उसका, कुछ अलमारूफ लंबा करके। पता ये चला कि वो मतलब प्रोफेशनल शूटर है, और उसकी खिदमात हायर की गई थी लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग करने के लिए। लेकिन खिदमात हायर किसने की थी, ये अब पुलिस ने कहा है कि जो अभी तक की इब्तदाई तफ्तीश है उसमें मुलज़िम ने बताया कि उसे ज़ुबैर नियाज़ी की तरफ से ये हिदायत दी गई थी कि उसने लतीफ़ खोसा के घर पे फायरिंग करनी है। अब ज़ुबैर नियाज़ी साहब इमरान खान के करीबी अजीज़ भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं। अब ये सारी कहानी क्या है, अब ये अगर देखा जाए ना तो बात समझ आती है। समझ इस तरह से आती है कि इस वक्त सौदा बेचने के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास कुछ नहीं है, तो फिर ये एक बड़ा अच्छा तरीका था दो चीज़ों के हवाले से, एक कि ख़बरों में रहना, और दूसरा वकला बरादरी को मुश्तिल करना कि जी देखिए वो पीटीआई की वजह से, या पीटीआई की हिमायत करने की वजह से, या इमरान खान की हिमायत करने की वजह से, देखिए वो हमारे बड़े सीनियर वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा, उनके ऊपर फायरिंग करवा दी गई, ये हुकूमत बड़ी 2 नंबर है, ये इस्टेब्लिशमेंट बड़ी 2 नंबर है, ये देखें कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज़्यादती हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से पकड़ा गया बंदा, उसने सारा पोल भी खोल दिया। अच्छा, अब देखिए दिलचस्प इसमें क्या बात है, दिलचस्प ये बात है कि पीटीआई हमेशा इस मामले में करती है 2 नंबरी। मैं आपको भी काफ़ी सारी मिसालें दूँगा, इसमें कोई हवा में बात नहीं करूँगा, और हर दफ़ा ही पकड़ी भी जाती है। अब आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए थे ना, तो शहबाज गिल साहब ने जो अपनी जगह पे ड्रामेबाजी लगाई थी अदालतों के साथ, हाय मेरा सांस, मेरा ऑक्सीजन, ये वो तो वो कर ही रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक और बड़ा मामला हुआ कि जनाब एक खातून और एक व्हील चेयर पर, और उनके साथ एक लड़की, वो दोनों वहाँ पर आ गई, और उन्होंने कहा कि जी ये शहबाज गिल साहब की वालदा हैं, और इनको मुलाकात नहीं करने दे रहे, और वहाँ पे खड़ी रही, बड़ा एहतजाज करती रही, सारे चैनलों ने उनका इंटरव्यू कर लिया। और जब वो मौसूफ़ा को ले जाया गया व्हील चेयर पर, तो पता ये चला कि जनाब उनसे कहा गया कि जी आप सगी वालदा हैं शहबाज गिल की। उसने कहा नहीं, वो सगी वालदा थी। उसने कहा कोई आंटी हैं, कोई फूफो हैं, कोई चाची हैं, ताई। उनका जी नहीं, मेरा ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं। तो फिर आप क्यों कह रही थी कि आप उसकी वालदा हैं? उन्होंने कहा जी वो मेरे बच्चों की उम्र का ही है ना, तो इस वजह से मैं कह रही थी। तो आप अंदाज़ा करेंगे। अच्छा, बाद में पता चला कि पूरे पैसे वैसे दे के प्लान करके लाया गया था। अच्छा, फिर एक और वाक़या हुआ कि जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया,
تو ایک ویڈیو مارکیٹ میں لائی گئی، وہ بھی پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے ان کے ذریعے سے لائی گئی کہ ایک خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے بچے میرے ارشد ظالموں نے اسے مار دیا، بڑی جذباتی قسم کی، اور وہ بڑی وائرل ہوئی۔ اچھا دلچسپ بات ہے کہ وہ بھی جلی ماں نکلی، اور یہ وہی خاتون تھی جسے پہلے شہباز گل کی ماں بنی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کریں پی ٹی آئی والے کے ڈرامے کمال ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی خاتون انہیں رکھی ہے بوڑھی سی، اس کو ہر جگہ پہ فٹ کرتے ہیں کہ شہباز گل کی بھی والدہ بھی وہی ہے، ارشد شریف کی والدہ بھی وہی ہے۔ بعد میں ارشد شریف کی جو اصلی والدہ ہیں وہ عدالت میں جب کیس کرنے گئی تو ان کو پی ٹی آئی نے وکیل بھی نہیں دیا، وہ جسٹس شوکت صدیقی جو ہے سابق جج، وہ ان کے وکیل بنے۔ تو یہ اس قسم کی ڈرامے بازی کرتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف وکلاء برادری کو مشتعل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ کیا گیا تھا، لیکن یہ ڈرامہ پکڑا گیا ہے۔ اب آگے مزید تفتیش ہوگی تو مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ عمران خان صاحب کی حالت آج کل بڑی خراب ہے، کوئی اچھی خبریں ان کے حوالے سے نہیں آ رہی ہیں۔ وہاں سے لازمت عمران خان صاحب زمان پارک میں پائے جاتے ہیں، وہی زمان پارک جہاں جناب باہر میلے کا سماعت اور پنجاب کے اور کے پی کے بڑے بڑے جناب سردار اور بڑے بڑے جناب پیر، اور وہاں پہ جناب وہ چوکیداروں کی طرح ڈنڈے پکڑ کے کھڑے تھے، ہم خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کو بھی نظر آتا کہ دنیا ساری میرے ساتھ، میلہ تھی، رونقیں تھی، لڑکیاں تھیں، خواتین تھیں جناب، افطاریاں چل رہی ہیں تو دیگیں چل رہی ہیں تو قورمے پک رہے ہیں، اندر عمران خان بیٹھا ہے، پولیس آ رہی ہے تو پیٹرول بم مارے جا رہے ہیں، مار کے بگایا جا رہا ہے، اور ایک نو گو ایریا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اور وہیں سے عمران خان صاحب کا دماغ جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہا، اور انہوں نے جناب وہ بارود کو لات مار دی اور 9 مئی کر دیا۔ 9 مئی کے بعد پھر وہ سارا کچھ، وہ یہ کہتے تھے ہم -1 نہیں ہونے دیں گے، وہ پتہ تب چلا جب سارا -آل ہو گیا، ساری پارٹی نیچے سے بھاگی۔ اس وقت عمران خان صاحب کی وہاں پہ پوزیشن جو ہے کہ مطلب کوئی ان سے ملنے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا، وہ ترلے کر کے کسی 2-4-10 وکیلوں کو بلا لیتے ہیں تو بلا لیتے ہیں، نہ کوئی کارکن جاتا ہے، نہ کوئی لیڈر جاتا ہے، نہ پارٹی کا کوئی سیکرٹری جنرل بھی بھاگ گیا، صوبائی صدور بھی بھاگ گئے، اور سابق وزرائے اعلیٰ بھی بھاگ گئے، سب چھٹی ہوگی۔ اب وہاں پہ جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ خبریں تو کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب وہاں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تو وہ آج کل تو ولاگر بن گئے ہوئے ہیں نا، وہ پہلے قوم سے خطاب فرمایا کرتے تھے، آج کل وہ ولاگ کرتے ہیں، تو وہ کہاں کروڑوں ویوز اور کہاں ملینز آف ویوز اور کہاں 2-4-6 ہزار ویوز اس حد تک ہی رہ گئے ہیں وہ۔ تو بہرحال جب اتنا کچھ بندہ دیکھے اور اس کے بعد وہ اس طرح ڈسمینٹل ہو، اور پھر جس بندے کو مان ہو کہ پورا یورپ میرے ساتھ ہے، پورا مغرب میرے ساتھ ہے، یہ لوگوں ہمارے سامنے ڈرامے بازی تھی نا، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور امریکہ آج امریکہ کو جس باقاعدہ اس کو جلاب لگے ہوئے ہیں عمران خان کی محبت میں، اور کیا انڈیا والوں کو جو ہے وہ ان کا بھی ہاضمہ خراب ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا۔ تو یہ انڈیا امریکہ یہ ساروں کے یہ لاڈلے تھے، انہیں کے جو کچھ ہے بالکل اب تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، سارا کچھ معاملہ، تو وہ کبھی خط بھی لکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ تھا کہ یار یہ لوگ مجھے بچا لیں گے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں بچ سکے، مان ہی کوئی نہیں رہا، کام ہی ایسا کر بیٹھے ہیں کہ پیچھے کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی، تو وہ اب ذہنی حالت تو ان کی خراب ہونی ہے۔ اچھا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کی ذہنی حالت خراب ہونے کی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو وہاں سے جو آپ کو پتہ ہے نا خفیہ والے رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں، پھر عمران خان صاحب کی جو ولاگز آپ دیکھ لیں، مطلب ایک فکرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں مہربانی کریں مجھ سے بات کر لیں، محنت اللہ کرتے ہیں، مجھ سے تو کوئی ملنے بھی نہیں آتا، دوسری طرف کہتے ہیں میں بڑا پاپولر ہوں، میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، تو وہ ایک تو ذہنی طور پہ اسٹیبل نہیں لگتا کیونکہ ہر فکرہ دوسرے سے اس کا ربط نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ کمرہ عدالت کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بندہ ان سے بات کرنا شروع کرتا ہے، کبھی وہ ہونٹ چبانے شروع کر دیتے ہیں، کبھی ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں، کبھی ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں، ٹوٹل مینٹلی وہ اس وقت جو ہے وہ اپ سیٹ ہیں بہت بری طرح۔ اب دباؤ ہے یقیناً ہے، لیکن سیاستدان پھر بڑے بڑے دباؤ کاٹتے ہیں جی، پھانسوں کی کوٹلیاں بھی کاٹتے ہیں، اور ٹکیلے بھی کاٹتے ہیں، اور جلاوطنیاں بھی کاٹتے ہیں، اور موتیں بھی دیکھتے ہیں، اور سارا کچھ برداشت کرتے ہیں، اور جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ایک آہنی اعصاب کا آدمی ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو اعصاب ہیں نا یہاں پہ بالکل چٹک گئے ہوئے ہیں، وہ بندہ جو کہتا تھا میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، اس وقت تو اگر وہ خود بھی تلاش کرے تو ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا مائنڈ کدھر ہے۔ تو یہ جناب عمران خان صاحب کے حالات جو ہے نا وہ بڑے خراب ہیں، اور اب تو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کئی دفعہ اکیلے کمرے میں بھی تقریر کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، مطلب دروغ پر گردنیں راویز رائے، تو یہی کہتے ہیں کہ یہ اس حد تک وہ جا چکے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر کچھ معاملات ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے، اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے ان کا امیج تباہ کرنا ضروری تھا، وہ امیج جو بنیادی طور پہ جعلی امیج تھا، جو مغربی میڈیا اور سوشل میڈیا اور بہت بھاری انویسٹمنٹ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے
کئی دہائیوں سے بنایا گیا تھا کہ عمران خان بڑا آنیسٹ ہے، وہ بھی سارا نکل گیا معاملہ. عمران خان بڑا ٹارزن ہے، وہ اب بالٹی میں منہ چھپائی پھرتا ہے اور ہر وقت اس کی یہ کی فکر ہوتا ہے مجھے مار دیں گے، مجھے مار دیں گے، مجھے مار دیں گے، عدالت میں مجھے مار دیں گے، سڑک پہ مجھے مار دیں گے، مجھے زہر دے کے مار دیں گے، مجھے کھانے میں مار دیں گے. تو وہ مطلب ٹارزن والا امیج بھی ان کا خراب ہو گیا. اچھا پھر اب وہ جو گفتگو کرتے ہیں، جتنی بے ربط گفتگو کرتے ہیں، وہ امیج بھی ان کا خراب ہو رہا ہے. تو یہ جس نے بھی پلاننگ کیا نا، عمران خان صاحب کہتے ہیں نا مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں. عمران خان کے ساتھ مائنڈ گیم بہت زبردست قسم کی گئی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت ان کی یہ جو حالت بن چکی ہے، ان کی گرفتاری ہونا یا نہ ہونا کوئی میٹر ہی نہیں کرتا. لیکن اب وہ جو کام کر بیٹھے ہیں اس حوالے سے اب ان کو ان جان جو چھوٹتی نظر نہیں آتی. چاہے یہ بندیال صاحب جو ہیں اور ہم خیال جج نے وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف درخواستیں لے کے بیٹھے رہے. ہمارے پاس بھی ایسی بڑی ذرائع سے خبریں ہیں جناب کہ کوئی فیصلہ انہوں نے ملٹری ٹرائل کو روکنے کا نہیں کرنا. اول تو اب کیس دوبارہ لگنا ہی نہیں ہے، لگ بھی گیا تو ایسے ہی کوئی ڈھیلی مٹھی سے گفتگو کر کے آگے کام چلا جائے گا، اس سے زیادہ ہونا کچھ نہیں ہے. لیکن جناب عمران خان صاحب کا گھیرا تنگ ہو گیا ہے اور اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. عید کی چھٹیوں میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جولائی شلائی یہ بڑا اب آگے جو وقت ہے عمران خان صاحب کے لیے اب بہت زیادہ بھاری ہے. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب الٹی گنتی شروع ہے، کسی بھی وقت ان کو گرفتار کیا جانا ہے. کیونکہ ملٹری کورٹ میں وہ لاڑ تو نہیں ملتے نا جو باہر والی عدالتوں میں عمران خان صاحب کو لاڑ ملے ہوئے. باہر والی عدالتیں تو باقاعدہ مامتا کا مظاہرہ کرتی ہیں عمران خان کے لیے کہ مامتا کا ماں کا کیا ہوتا ہے، بچے کا قصور بھی ہو تو وہ کہتی نہیں میرا ہی بچہ سب سے معصوم ہے. تو وہاں پر تو اس قسم کے معاملات ہیں. لیکن ملٹری کورٹس تو ملٹری کورٹس ہیں، ادھر تو کام ہونا ہے میرٹ کے اوپر. وہاں پہ تو آپ کو اپنا کیس لڑنا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو کسی نے گڈ ٹو سی یو تو نہیں کہنا، نہ کہ آپ کو کسی نے مرسیڈیز میں لا کے پیش کرنا. تو انہوں نے اپنا جو ایک قانونی طریقہ کار ہے اس کو بہتر پورا کرنا ہے. وہ عمران خان صاحب کو گرفتار تو ہونا پڑے گا، اندر بھی جانا پڑے گا. خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آج سے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے گرفتاری کے حوالے سے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلی خبر یہ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے آپ کو گزشتہ 3-4 دن سے ہم آپ کو مخبریاں دے رہے تھے دبئی میں جو کچھ بھی چل رہا تھا اور جو پاکستان کے حوالے سے چل رہا تھا اور جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے چل رہا تھا، ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ابھی ہم پاکستان کی سیاست پہ ہی رہتے ہیں، باقی موضوعات پہ نیکسٹ کسی ولاگ میں بات کر لیں گے. جناب مذاکرات کے دور ہوئے، ان مذاکرات میں نواز شریف اور ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ اور ان میں آصف علی زرداری صاحب اور ان کے ساتھ بلاول زرداری صاحب تھے. اچھا اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ذرائع سے خبریں آئی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ بہت ساری چیزوں پہ گفتگو ہوئی. میثاق جمہوریت پر ہوئی، استاذ کے نئے معاہدے کے اوپر ہوئی، اور اس کے علاوہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی، انتخابی اتحاد کے حوالے سے ہوئی. اچھا اب جو اس میں لیٹسٹ خبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب آپ کو پتہ نا کہ بات کرنے کے تو بڑے ماسٹر ہیں، سیاست کے بڑے کھلاڑی ہیں. وہ بڑے کارڈز تو ان کے پاس بہت اچھے ہوتے ہیں شو کرنے کے لیے. تو وہاں پہ انہوں نے کچھ کارڈز پلے کیے، کچھ چیزیں جن پہ اتفاق ہو چکے ہیں. ہم نے آپ کو کل پرسوں کے پروگرام بتا دیا کہ نومبر میں الیکشن پہ اتفاق ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، نومبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے اور تیاری کرتے ہیں الیکشن کی. اور جو میثاق جمہوریت ہے اس کی روح کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جائے گا. اور آصف زرداری صاحب یہ چاہتے تھے کہ میثاق جمہوریت کی طرز پر ایک اور معاہدہ بھی کیا جائے جس کے اوپر تقریباً اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آئے یا جو بھی اپوزیشن میں ہو، ملکی معیشت، خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی، ان پالیسیوں کو نہیں چھڑا جائے گا اور نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کی اپوزیشن سیاست کی جائے گی. یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں. لیکن جو اب معاملہ ہوا ہے اس سے مذاکرات کی میز ہی الٹ گئی ہے، اور مذاکرات کی میز جو الٹی گئی ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے الٹی گئی ہے. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری صاحب نے بڑی، جسے کہتے ہیں نا کہ زبردست قسم کی تجویز پیش کی تھی. انہوں نے کہا جناب اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس پہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو چلیں کریں گے ہی، لیکن ہم کیوں نہ ایک اتحاد کے طور پہ الیکشن لڑیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ پیشگی ایک شرط بھی رکھ دی کہ جی اتحاد جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا، کیونکہ پی ڈی ایم میں تو مسلم لیگ نون بھی ہے، اس میں وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی ہے، وہ جمعیت اہل حدیث وغیرہ بھی ہیں. لیکن جو ہے وہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد پی ڈی ایم کو نہ ہو، کیونکہ اگر پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد ہوا اور اتحادی بھی ہوں گے تو پھر اگلی حکومت بنانے کی صورت میں ان کو بھی کافی سارا شیئر دینا پڑے گا. تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جناب یہ اتحاد پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہو اور پھر ہم مل کر الیکشن لڑیں اور اگلی حکومت ہم بنا لیں. پھر یہ آگے بات ہوگی نا کہ وزیر اعظم کون تو صدر کون، تو یہ بات کی بات ہے. اچھا یہ جب ساری تجاویز انہوں نے پیش کر دی، یہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ میری نظر میں پاکستان میں سب سے کم گو سیاستدان ہیں، سب سے کم گفتگو کرتے ہیں اور جو بہت لمیٹڈ سی بات کرتے ہیں، بڑی ناپ تول کے کرتے ہیں بات.
چاہے ان کو مہینوں خاموش رہنا پڑے، وہ مہینوں خاموش رہیں گے، لیکن بات وہی کریں گے جو جس میں کوئی وزن ہوگا، جس میں ان کا مطلب ہوگا. وہ اپنے اس سے پوائنٹ سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، وہ اپنی رائے کم دیتے ہیں، دوسرے کی زیادہ سنتے ہیں. تو انہوں نے وہ پوری گفتگو سنی اور وہ خاموش تھے، اور انہوں نے مریم صاحبہ کی طرف دیکھا. مریم نواز شریف صاحبہ اب بولنا شروع کرتی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ دیکھیں زرداری صاحب، بلاول صاحب، ہم نے اگلا الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے، کیونکہ اس وقت تو پاکستان میں پارٹیاں ہی دو بڑی رہ گئی ہیں الیکشن میں. عمران خان کام تو ٹاپک تو اوور ہو چکا ہے. تو الیکشن اگر ہم نے اور آپ نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے تو اس میں اتحاد کی کیا تو بنتی ہے؟ ہم اگر آپس میں اتحاد کریں گے تو ہم الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ اب بات تو بڑی جینون ہے مریم صاحبہ کی. تو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب پھر ایسا کریں کہ اتحاد واد ہم کوئی نہیں کرتے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی آپ کوئی نہیں کرتے، کیا ہم آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے؟ آپ ہمیں کہیں گے ہمیں پنجاب سے 10 15 20 25 سیٹوں پہ ہمارے امیدوار نہ کھڑے کریں، لیکن اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ آپ نے بہت زیادہ کہہ دیا تو ہمیں کیا دیں گے، سندھ سے 2 4 سیٹیں لے لیں. تو ہمیں تو یہ سوٹ نہیں کرتا. ہم تو پنجاب آپ کو دیں لیکن آپ ہمیں سندھ نہ دیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس چکر میں پڑیں ہی نہ، اپنا اپنا الیکشن لڑیں، کوئی اتحاد شاد نہیں. تو مریم نواز نے دبئی مذاکرات کی میز الٹ دی ہے. اب جو ہوگا عید کے بعد ہی ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.